अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात में खुश आमदीद। मैं हूं फ़हीम भट्टी। गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में बिलाल अज़हर कियानी साहब ने तरमीमी बिल पेश किया जी, और जो तरमीम है वो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 और सेक्शन 104 के हवाले से हैं। और ये तरमीम सामने आई हैं जब से सुप्रीम कोर्ट ने रिज़र्व सीट्स के हवाले से फ़ैसला सुनाया, और जिसकी रोशनी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है और जिसको रिज़र्व सीट्स मिलनी चाहिए। इस पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी और हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि टैक्स के हवाले से हुकूमत ने कह दिया, हमारे जो वज़ीर हैं उन्होंने कह दिया जी, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियरली कि अगर रिटेलर्स टैक्स नेट में शामिल नहीं होते तो फिर हुकूमत पाकिस्तान को IMF के अगले प्रोग्राम में भी जाना पड़ेगा, दोबारा से जाना पड़ेगा, जो कि बहुत अफसोसनाक बात हो सकती है। इसकी सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है, इस पर भी बात करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे भी हम डिस्कशन करेंगे। बड़ी अफसोसनाक बात है, वैसे ये तो पाकिस्तानी शर्मिंदगी हो रही है ये बात शेयर करते हुए भी, कि मुत्तहिदा अरब अमारात के 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस होते हैं। और ये बात किसी जर्नलिस्ट ने नहीं की, किसी अखबार ने रिपोर्ट नहीं की, किसी टीवी ने नहीं बताई, बल्कि सेनेट की कायमा कमेटी में इस बात का इंकशाफ हुआ है। तो हम मॉरली तौर पे इतने क्यों गिर चुके हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। बाकी इश्यूज़ पे भी बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगे शोएब शाहीन साहब, शिजरा मनसब साहिबा और कादिर मंदोखेल साहब। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। शोएब शाहीन साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। अब मुझे बताइए कि ये 66 और 104 जो सेक्शन है इलेक्शन एक्ट 2017 की, इस पे अब मुस्लिम लीग नून ने तो फैसला कर लिए, तरमीम करनी है और रिव्यू पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी इस मामले पे अब? पहली बात तो यह है कि इन लोगों को सिवाय अपने जराइम पे पर्दापोशी डालने के और तो कोई काम है ही नहीं। मुझे बताएं, दुबई लीक्स में किन के नाम आए हैं? आज तक किसी को नोटिस हुआ है? गंदम स्कैंडल में किन के नाम आए हैं? किसी को नोटिस हुआ है? किसी नैब और FI की कोई इंक्वायरी खुली है? कोई मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा कोई सामने बाहर से वापस लाया गया है? वही हुक्मरान है, वही मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, वही यहाँ से पैसा लेके बाहर जाते हैं और वहाँ जा करके इनके लल्ले तरल्ले ख़त्म नहीं होते। उसी में नाम जरदारी फैमिली हो, शरीफ फैमिली हो, इन सब के नाम है। अब आप मुझे बता दें कि अब यहाँ पाकिस्तान में 15 दिन का अब नैब लॉ की तरमीम करने के बाद 14 दिन का रिमांड हो सकता है। पिछली दफ़ा जब गिरफ्तार किया इमरान खान को तो 30 दिन का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और अब 40 दिन का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। यानी अदालतों को मजाक बनाया हुआ है, कानून को एक चंद ताकतवर लोगों के हाथों में खिलौना है, जब चाहें जहाँ चाहें इस्तेमाल कर लें। और इसी तरह अब आप पार्लियामेंट एक रबर स्टैम्प से ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया है और फुल कोर्ट के फ़ैसले को उठा करके सरेंडर करने और उसको सरकमवेंट करने के लिए ये तरमीम ला रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये मुँह की खाएँगे और ये नाकाम होंगे। तो वजह उसकी ये है कि कोई भी जी, तरमीम होती है वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होती है, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होती। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इस तरह नलीफाई नहीं किया जा सकता। और तीसरी बात ये है कि इसके बारे में तो ऑलरेडी फैसला हो चुका है कि ये हमारे लोग, ये PTI के लोग थे, ये इंडिपेंडेंट थे ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। लिहाजा स्ट्रेटजी बड़ी वाज़ेह है। अगर ये कोई कानून इस तरह कानून बनाने में कामयाब भी हुए, गोल के ये जाल साजी पे मबनी एक ये पार्लियामेंट है और जो हारे हुए लोग हैं वो यहाँ मुसल्लत किए गए हैं डाकुओं की सूरत में। ये पक्के के डाकू कहें, कच्चे के डाकू कहें या उनके कठपुतली कहें। तो आज जो कुछ जिस अंदाज से इन्होंने असम्बली में घुस जाना, घुस बैठिए बन जाएं, तो ये नहीं कहा जाएगा कि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये हारे हुए रिजेक्टेड लोग हैं। इनके खिलाफ हमारी पिटिशंस पेंडिंग हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट में हमारे जुडिशल कमीशन के लिए गए हुए हैं और उसी की तरह हम गए हुए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में भी। जो ही उसका फैसला आएगा इंशाल्लाह ये लोग अपने घरों में ठीक जाएंगे। है। अब मुझे ये लेकिन बताइए शोएब साहब। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहरहाल जी, वो हतमी हैसियत रखता है और उसका इतलाक भी होगा। जी ठीक है। शिजरा साहिबा, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और फिर उसके बाद अब आप पार्लियामेंट में तरमीम लेके आ गए हैं 104 और 66 सेक्शन जो है 66। अब उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? हुकूमत को क्या खौफ है? अगर रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं PTI को तो उससे मेजॉरिटी तो मिलेगी नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी है पार्लियामेंट में,
تو کوئی وہ آپ پہ کوئی ویزیبل امپیکٹ اپیرنٹلی دکھائی نہیں دے رہا، لیکن پھر وجہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو ترامیم لائی گئی ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہم نے انٹروڈیوس کرائی. اگر آپ کانسٹیٹیوشن پڑھیں پاکستان کی تو اس میں جو آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 ہے اس میں بہت واضح کر دیا گیا ہے الیکشن کا تمام طریقہ، جس میں کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن دی جائے گی، جس میں یہ بھی لکھا گیا کہ وہ کینڈیڈیٹس جن کے پاس کسی پارٹی کی ٹکٹ نہیں ہوگی اس سے پہلے وہ ایز انڈیپینڈنٹس کریں گے، اور ان کے پاس 3 دن ہوں گے اس کے بعد الیکشن کے بعد کہ وہ اپنے آپ کو کسی پارٹی کا حصہ ڈکلیئر کر لیں. یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے پروپورشنل ریپرزنٹیشن فار ویمن اور مائنورٹیز دی جائے گی. اس کے بعد الیکشن شیڈیول آتا ہے. الیکشن شیڈیول میں بالکل طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ کب کب کیا کیا ہونے، کب فہرستیں جمع کرانی. یہ ساری چیزیں آلریڈی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ہے. ہم نے الیکشن ایکٹ کے اندر ان کو مزید کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے، مزید ان کی تشریح کرنے کے لیے ان کو کیا ہے، اور ابھی بھی یہ چیزیں جو ہے کمیٹی کے پاس گئی ہیں. کمیٹی میں تمام پارٹیز ہوتی ہیں، وہاں پہ اس کی ڈیبیٹ ہوگی، اس کے اوپر تمام پارٹیز اپنا رائے دے سکیں گی، اور اس رائے کے بعد یہ ترامیم جو ہے وہ ایڈ ہوں گی. پہلی تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے پوچھا کہ سپریم کون ہے. میں سمجھتی ہوں کہ عوام سپریم ہے، اور عوام جو ہے وہ اپنے ریپرزینٹیٹیوز کو خود چوز کر کے کیونکہ بھیجتی ہے. ہم عوامی ریپرزینٹیٹیو ہیں، اس لیے پارلیمنٹ کا جو کام ہے اس کو کرنے دینا چاہیے. ہمارے ریاستی جو 3 ستون ہیں وہ اگر اپنا اپنا کام کریں، جو ہماری سیپریشن آف پاورز ہے اس کے اندر رہ کے، تو پارلیمنٹ کا کام قانون بنانا ہے، قانونوں کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے، لا میکنگ ہے، اور اسی پہ ہم نے کام کیا. اس کو اگر کنٹروورشل بنایا جائے یا یہ کہا جائے کہ یہ اس وجہ سے کیا گیا ہے یا کوئی سیٹس کا اس میں مسئلہ لیکن ہے، آپ نہیں ایسی سمجھتے کوئی کہ جب ریزرو سیٹس کے معاملے پہ جب ڈیسیژن آتا ہے سپریم کورٹ سے ایک پارٹی کے بارے میں، اور اس کے بعد پھر آپ اسی سے ریلیونٹ جو ہے سیکشنز ان میں ترامیم کو لے کے آئیں گے تو کنٹروورشل تو ہوگا. جی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم اس چیز میں ریویو پٹیشن میں بھی گئے ہیں، اور ایک جو فیصلہ ہے اس پہ تنقید کرنے کا ہر پاکستانی کا حق ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں الیکشن ایکٹ 2017 کی کئی شقوں کی خلاف ورزی ہے. منتخیل صاحب، اچھا شزرا صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ یہ ترمیم تو ہے نہیں، ترامیم ہے نہیں. ترمیمی بل پیش کیا تھا بلال اظہر کیانی صاحب نے. تو منتخیل صاحب آپ میری آسانی کے لیے مجھے سمجھا دیجئے، آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ یہ ترمیم نہیں ہے؟ اگر ترمیم نہیں ہے تو اسے کیا کہتے ہیں، کیونکہ آپ سیاستدان ہیں؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں درخواست کروں گا شعیب شاہین صاحب کو کہ وہ یہ گالی گلوچ، ڈاکہ زنی، ڈاکو، بیمان، یہ ویسے ان کی منصب کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن ان سے موٹی گالیاں مجھے آتی ہے، تو لہٰذا اگر دلائل سے بات کرے وکیل ہے تو زیادہ بہتر ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ 9 مئی ریاستی دہشت گردی ہے. اس سے کیا مطلب؟ ایک طرف آپ پاؤں پڑھتے ہیں سپاہی سالار سے، دوسری طرف ریاستی دہشت گردی کا مطلب کیا ہے کہ ریاست نے دہشت گردی کرائے. اچھا اگر ریاست نے دہشت گردی کرائے تو تھوڑی دیر عمران خان کا جو بانجا کور کمانڈر کی وردی لے کے باہر لہراتے ہوئے ہے تو وہ بھی ریاست نے بولا اس کو. آپ کی بہنیں جو وہاں موجود تھی وہ بھی ریاست نے بولا. کرنل شیر خان صاحب کی مجسمے جس نے انڈیا کے فوجوں کو نٹ ڈالی ہوئی تھی، ان کی مجسمے کو توڑ کے وہ بھی ریاست کے لوگ تھے یا پیپلز پارٹی کے لوگ تھے؟ کیا ریڈیو پاکستان پشاور جس نے پاکستان کا اعلان کیا اس میں بھی ریاستی لوگ تھے؟ یا آپ کی کال تو آپ کی ہے. ابھی عمران خان صاحب نے میڈیا میں مانا بھی کہ جی ایچ کیو پہ جو ہے نا وہ کال میں نے دی ہے. آپ مجھے بتاؤ ماضی میں جو ایم کیو ایم کراچی میں لا اینڈ آرڈر خراب کرنے کے لیے اعلان کرتے تھے کل ہڑتال ہے، تو وہ لفظ پرامن ہڑتال کہتے تھے. اور پرامن کیا ہوتا تھا؟ ہڑتال کل ہوتا تھا، آج شام سے بسیں جلانا اور لاشیں گرنا شروع ہوتی تھی. تو ایسی پرامن ہڑتال تھا جس کو آپ جو مرضی سیدھا کر لیں. باقی جو آپ نے قانون کے حوالے سے بات کی ہے، یقیناً سپریم کورٹ کا یہ کام ہے کہ وہ تشریح کر لے، پارلیمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ قانون سازی کر لے. اگر قانون سازی میں کوئی چیز رہ جاتی ہے تو اس کا حق یقیناً سپریم کورٹ کے پاس ہے. مگر ایسا نہیں ہے کہ اگر میرا آپ کے سامنے گلاس پڑا ہوا ہے، مجھے اور آپ کو اس پہ اعتراض ہو، آپ کہیں گے کہ یہ گلاس ہے، میں کہتا ہوں نہیں جگ ہے، اور سپریم کورٹ تشریح کرے نہیں یہ صندوق ہے، تو ایسا تشریح نہیں ہوتا ہے. تشریح ایسا ہوتا ہے کہ وہ گلاس اور جگ کے وہ درمیان کر دے کہ بالکل ایک الگ چیز شو کر کے، ایسا نہیں ہوتا ہے تشریح.
اور پھر جب آلریڈی الیکشن رول میں یہ موجود ہے کہ جو آزاد امیدوار ہے وہ 3 دن کے اندر وہ اپنے آپ کو شو کر سکتا ہے، تو سپریم کورٹ نے 15 دن دیے، تو یہ تشریح ہے یا یہ دوبارہ قانون سازی کو بدلنا یا آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کے برابر ہے؟ کیا سپریم کورٹ کا شعیب شاہین صاحب بھی وکیل ہے؟ مجھے بھی ایک شخص کی اگر کوئی درخواست داخل کرتے ہیں ضمانت کے لیے، وہ ریجیکٹ ہوتا ہے، وہ جاتا ہے ہائی کورٹ ریجیکٹ کرتا ہے، وہ جاتا ہے سپریم کورٹ اس شخص کی ضمانت کی درخواست کے بجائے تیسرا جو بندہ ابھی تھانے میں بند پڑا ہوئی جیل پڑا اس کی ضمانت کو آرڈر کرتے، یہ تشریح ہے؟ تو جناب یہ بالکل تشریح نہیں ہے۔ اسی لیے حکومت نے جو یہ ترامیم لایا ہے اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ آیا کیا ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح تشریح عدالتوں کے ذریعے نہیں کرانا چاہیے۔ جنرل مشرف کے وقت میں اسی سپریم کورٹ نے آرٹیکل 239 جو امینڈمنٹ میں ہے اس کے اختیارات جنرل مشرف کو دی تھی، ماضی میں اس سے پہلے بھی عدالتوں نے یہ کی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا اور اس کو واضح کرنا۔ اگر کوئی ہلکا سے لگونا رہ جائے، مثال میں نے گلاس اور آپ کو جگ کا حوالہ دیا ہے، تو ایسا تشریح کا تو نہیں ہے کہ آپ اس کو صندوق ڈکلیئر کر دیں۔ تو جو اس پارٹی نے اپلائی نہیں کیا اس کو سیٹیں دینا یہ کوئی تشریح نہیں ہے، یہ آئین کو دوبارہ لکھنا، یہ سارے رولز کو دوبارہ لکھنا اپنے مرضی کے مطابق۔ تو حکومت کو پاس یہ اختیار ہے کہ ان چیزوں کو واضح کر دے اور پارلیمنٹ ٹھیک ہے منتخب خیال صاحب، قطع کلامی کی معذرت کیونکہ وقت کم ہے، بریک کا بار کہا جا رہا ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کوئکلی اس پہ اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں یا کر سکیں، اگر ریزرو سیٹس پاکستان تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں تو پولیٹیکلی پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو گورنمنٹ کو کیا نقصان ہے؟ مجھے تو بظاہر کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی کو نہ اعتراض ہے نہ کسی کو فرق پڑتا ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اگر وہ کھڑی ہے تو پیپلز پارٹی کے احتیاط سے کھڑی ہے، اگر وہ گرے گی تو پیپلز پارٹی کے الگ ہونے سے گرے گی۔ ان کی سیٹوں سے 23 سیٹوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں یہی جاننا چاہ رہا تھا۔ نون لیگ کو ضرورت نہیں ہے، سندھ بلوچستان میں ہمیں ضرورت نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو ضرورت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن سوال صرف اتنا ہے کہ میرا آپ کا جھگڑا اس گلاس پہ اور سپریم کورٹ کہتے ہیں یہ تو صندوق ہے، اس پہ ہمیں اعتراض ہے کہ بابا تشریح یہ نہیں ہوتی ہے، یہ تو دوبارہ ایک چیز نہیں ایڈ کرنے والی۔ ٹھیک ہے منتخب صاحب، ناظرین یہاں پہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک جی۔ شجرا صاحبہ، اب یہ بتائیے کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حکومت سے آج مذاکرات مطالبات اگر نہ مانے تو دھرنا جو ہے وہ حکومت گراؤ تحریک میں بدل دیا جائے گا۔ تو اگر جماعت اسلامی حکومت گراؤ تحریک میں بدل دیتی ہے اپنے دھرنے کو، تو آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کے لیے سیاسی طور پہ حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا؟ کیونکہ آلریڈی فضل الرحمان صاحب کا موقف بھی آپ کو پتہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف بھی آپ کے لیے ایک سیاسی محاذ آرائی کر رہی ہے فی الحال۔ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ پہلا جو سلسلہ تھا نشست بڑی اچھی خوشگوار موڈ میں ہوئی، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہم ان کے ساری چیزیں جو انہوں نے ڈیمانڈز کی ہیں ہم تو ان سے انکاری ہیں ہی نہیں۔ حکومت ان چیزوں پہ بالکل ان کے ساتھ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو مہنگائی اس وقت ہے یا جو بجلی کی بحران ہے، جس طریقے سے لوگوں کے لیے یہ چیز بہت مشکل کا، عوام کے لیے بہت مشکل ہے۔ آئی پی پیز کا بھی جو مسئلہ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں تمام حکومتیں جو اب تک رہی ہیں، تمام پارٹیز، ڈفرینٹ پارٹیز کی حکومتیں رہی ہیں، سب اس پہ اس کا حصہ رہی ہیں۔ تو یہ کوئی ہم نے نون لیگ کا صرف یہ چیز کی ہوئی نہیں ہے۔ جو اس وقت مہنگائی کا جہاں پہ ہم پہنچے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے دور میں جو ان کا 3.5 سالہ دور تھا، پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے تک آ چکا تھا۔ سب دنیا جانتی تھی، اس وقت ہر کوئی یہ بات کر رہا تھا، میڈیا میں بھی بات چل رہی تھی کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ نہ کر جائے۔ اس وقت ہم نے حکومت سنبھالی، بہت مشکل فیصلے کیے۔ اچھا ویسے شجرا صاحبہ برا نہ منائیے گا، قطع کلامی کے لیے بھی معذرت، ہم جب سے ہوش سنبھالی تو جو بھی آنے والی حکومت ہوتی ہے اس نے ماضی کی حکومت کے بارے میں یہ جملہ بولا ہوتا ہے، خزانہ خالی تھا، ہم آئے، ہم نے سنبھال لیا۔ پی ڈی ایم کو بھی موقع ملا تھا، مہنگائی تو 38% تک چلی گئی تھی، تو وہ تو سب کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے ماضی کی بات ہے، ہو چکی ہے۔ اب عوام جاننا چاہتی ہے اب ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے مہنگائی 38% پی ٹی آئی کے دور میں گئی تھی، اب 12.5% پہ آ گئی ہے۔ اور میاں نواز شریف کی جب حکومت تھی 2013 سے لے کے 2017 تک، بے شک کہ اس وقت انہوں نے دھرنے دے کے ڈیسٹیبلائز کرنے کی تبھی بھی کوشش کرتے پی ڈی ایم کے دور میں 36 سے 38% پی ڈی ایم کے دور میں تھی۔ جی
جی، پاکستان جو ہے ترقی کی طرف جا رہا تھا، اس لیے یہ نہیں بات کہ ہم نے ہر وقت ہر دفعہ یہی کہا، یہ ایک حقیقت ہے جس کو سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں کیا ہوا. بہرحال اب میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم ان چیزوں کے اوپر ورک کر رہے ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا فوکس ہی یہ ہے کہ کس طریقے سے عوام کو ریلیف دی جا سکے، کس طرح معاشی اصلاحات کی جا سکے. ایف بی آر کو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے. ابھی ہمارے عالمی کئی ایسی بہتر آ رہی ہیں چیزیں، جیسے کہ فچ نے CCC+ ہمیں ریٹنگ دے دی ہے. اس کے بعد ہم نے پالیسی ریٹ کم کیا. لیکن فچ نے آپ کو پتہ ہے نا یہ بھی کہا ہے کہ یہ حکومت صرف 18 ماہ چلنے والی ہے. جی وہ دیکھیں نا، یہ تو ایک اور بات ہے، لیکن 18 ماہ چلے یا جتنے بھی ماہ چلے، بات تو یہ ہے کہ آپ ایگری کرتی ہیں اس بات سے؟ آپ ایگری کرتی ہیں کہ جی کیا؟ میں اس بات سے بالکل اگری نہیں کرتی. انشاءاللہ یہ حکومت 5 سال چلے گی. لیکن اگر فچ یہ کہتا ہے کہ CCC+ سٹیٹس دے دیتا ہے وہ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس بات پہ اعتماد آپ کا ہوتا ہے، لیکن جب وہ کہتے ہیں حکومت نہیں چلے گی آپ اس بات کو مانتے نہیں ہیں. دیکھیں وہ تو ایک پریڈکشن ہے نا، وہ تو انہوں نے ایک پریڈکشن کی، وہ صحیح ہو سکتی ہے غلط ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ایک ریٹنگ ہے، ریٹنگ اور پریڈکشن میں فرق ہوتا ہے. یہ تو ریٹنگ وہ امپروو انہوں نے کی، CCC تھی CCC+ کی، جس کا کہ مطلب ہے کہ جو بیرون ملک سرمایہ کار ہیں ان کا obviously ہمارے اوپر اعتماد بڑھے گا. اس سے ہمیں ایک بیرون ملک لوگوں کی ایک اعتماد کے حوالے سے ایک اچھی چیز ہوئی ہے ہماری. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اندرون ملک اور بیرون ملک کاروباری جو سرگرمیاں ان میں بہتری آئے گی ان سے. اور اس کے علاوہ ہم نے IMF کی جو ڈیل تھی اس کے سٹاف لیول اگریمنٹ ہو گیا، اگست میں وہ ہو جائے گی. اس کے بعد ہمارے جو باقی ممالک ہیں UAE، سعودی عربیہ، چائنا، وہ بھی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم ملک کی معیشت کی بحالی کے لیے، تاکہ لوگوں کو بے روزگاری سے بچایا جا سکے، لوگوں پہ جو مہنگائی کا طوفان ہے اس سے ہٹایا جا سکے. اور ہم باقی جماعتوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ دھرنے دینا ٹھیک ہے، احتجاج کرنا جمہوریت میں ہر ایک کا حق ہے، لیکن ہم ان کو یہ کہیں گے کہ ہم سب سر جوڑ کے اگر بیٹھتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، جس کے پاس بھی کوئی اس چیز سے بچنے کے لیے، نکلنے کے لیے ایک بہتر اگر ان کے پاس تجاویز ہے تو وہ تجاویز ہم سے شیئر کریں. ٹھیک ہے، ابھی پوائنٹ بھی جب ہماری یہی بات ہوئی کہ ایک ٹیکنیکل ٹیم ہم دیں گے جو کہ اس چیز کے اوپر پہلے بہت زیادہ ورک کر چکے، IPPs کے اوپر اور دیگر جو چیزیں انہوں نے اٹھائی ہیں، تاکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ ٹیکنیکلی ان چیزوں کے اوپر بات کر سکے. لیکن آپ لیکن وزیر لیکن لغاری صاحب تو کلیئرلی کہہ چکے ہیں نا شجرا صاحبہ کہ ہم IPPs کے کانٹریکٹس کو نہیں چینج کر سکتے، ہم اس پہ انٹروین نہیں کر سکتے، چونکہ ہمارے پاس ریکوٹک کی معاملے کی طرح انہوں نے اگزامپل بھی دی ہے کہ ہمارے پاس اربوں روپیہ نہیں ہے جو ہم دیں گے، تو اس پہ وہ کلیئر ہے، تو وہ معاملہ تو حل ہو نہیں سکتا. جی ہم ایک طرف سے نہیں کر سکتے کہ ہم بغیر ان کو پوچھے بتائے جو ہے ہم معاہدوں کو توڑ دیں، کیونکہ سوورن گارنٹی ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہیں یا ہم کو وے آؤٹ ڈھونڈنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم میں بالکل واپس بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں واپس آپ کی جانب آؤں گا. منتخیل صاحب آپ جو ایڈ کرنا چاہتے تھے وہ بھی کر لیجئے گا، لیکن میرا سوال بھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ اس وقت حکومت پاکستان رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اور اگر نہیں جا رہی تو کس طرف ان کو اصلاحات کی امپرومنٹس کی ضرورت ہے؟ جی آپ کی سوال مجھے ایک جملہ کہنے دی جو آپ نے انٹرو میں سعودی عرب کے حوالے سے کہا تھا کہ 50% جرائم UAE کے حوالے سے، UAE میں جی UAE میں آپ UAE کو لے لو، یا پچھلے سال جب میں حج پہ تھا تو وہاں پاکستانی سفیر بتا رہے تھے کہ سعودی حکومت نے 12,000 جعلی پاسپورٹ پاکستانیوں کو دیے، صرف ایک ملک میں 12,000 جعلی. تو آپ اندازہ کر لو کہ ہماری نادرہ، ہمارے وزارت داخلہ کس طرح کام کر رہی ہے. میں آج کی بات نہیں کروں، میں پچھلے کی بات کروں، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور اسی وجہ سے میرے کسی انٹیلیجنس آفیسر سے پچھلے سال ملاقات ہوئی تھی، اس نے کہا کہ دنیا میں جو 3-4 جگہ جو دہشت گردی ہوئی ہے وہاں شناختی کارڈ پاسپورٹ پاکستان کا نکلا. تو اس کے یہ بڑا حساس معاملہ ہے، صرف یہی نہیں ہے بلکہ پورے دنیا میں. سعودی عرب کا میں نے آپ کو ذکر کی ہے کہ یہ بڑا حساس ہے کہ لوگ دوسرے ملک کے آ کے یہاں سے جعلی پاسپورٹ اور شناخت کارڈ بنا کے اور پاکستان کو بدنام کریں. نمبر ایک بات. دوسری بات جو مہنگائی کے حوالے سے آپ نے سوال کی ہے اور اس کا حل کی، فچ کے رپورٹ کی آپ نے بات کی ہے، محترمہ نے بڑی خوبصورت انداز میں آپ کو جواب دیا ہے کہ فچ نے تو یہ کہا کہ 18 ماہ چلی گی، بلکہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ 8-10 دن بڑے اہم ہیں. تو یعنی اس رپورٹ کو بڑا اہم مطلب مانا اور
یہ کہا کہ 8-10 دن بڑھیا ہے، میں اسے اگلے دن یہ رپورٹ ہے. ابھی فچ نے جو رپورٹ کا حکومت جس پہ فخر کری کہ اکانومی بہتر ہوئی ہے، تو اکانومی کہاں سے بہتر ہوئی ہے؟ اگر آپ 1 کروڑ میں آپ سے قرض لوں، 1 کروڑ محترمہ سے لوں، تو میرے اکاؤنٹ میں تو 2 کروڑ آ جائیں گے، تو میں کون سا مالدار ہو گیا؟ تو میں تو قرض کر لیے. اور پھر جب IMF کے آپ نے شرائط مان لیے، جہاں اس وقت پورا ملک سراپا احتجاج ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے، جو ناروا بل دے رہے ہیں اس حوالے سے. اور پھر میرے یہ بھی سوال ہے کہ چلو بجلی آپ نے مہنگے کر دی ہے، لوگ خودکشی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو لوگ مجبور ہے سولر لگا رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ 2000 ارب جو آپ سالانہ IPPs کو دے رہے ہو، جو 100 کمپنی ہیں جو پاکستانی یا بھارت کے نام لیبل ساتھ لگا کے اور کر رہی ہے، جو ابھی پروڈیوس بھی نہیں کر رہی ہے، ان کو بھی پیمنٹ مل رہی ہے. تو دوسری طرف عوام اگر مجبور ہے سولر لگانے پہ، تو آپ یہ بتاؤ کہ اگر 90% پاکستان نے سولر لگا لیے، تو یہ IPPs کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں، جو 2000 ارب آپ اس کو دے رہے ہیں 45,000 میگا واٹ کے حساب سے، تو یہ کہاں سے وصول کریں گے؟ یقیناً عوام کا چمڑا اتارنے کے بعد ہی وصول ہوں گے، کیونکہ عوام تو مجبوری میں سولر لگا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ معیشت اس سے نہیں بڑھتی ہے کہ آپ قرض دنیا سے لے رہے ہو. آپ کا ایکسپورٹ کتنا ہے وہ بتا دیں، کتنا ارب ڈالر آپ کا ایکسپورٹ ہے وہ بڑھے. آپ کے کارخانے کتنے مزید لگے وہ آپ کی معیشت ہے. کتنے لوگوں کو روزگار ملا ہے وہ بتا دیں. اور پھر مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی میں وکیل ہوں، قانون اکانومسٹ نہیں ہوں، کہ یہ کہتے ہیں کہ جو ریٹنگ ہے وہ فلاں میں اتنا تھا فلاں. وہ بابا وہ چھوڑ دو ریٹنگ. میں ایک عام آدمی کی سے سوال کروں، پیاز کا کلو پہلے کی نسبت کم ہوا ہے، گھی کم ہوا ہے، دودھ کم ہوا ہے. یہ جو عام ضروری آپ کی اعداد و شمار کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی جو شرح وہ ہے مہنگائی ہے وہ کم ہوئی ہے. تو آپ مجھے بتاؤ مارکیٹ میں کچھ چیز کم ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ قرض سے نہ تو حکومت چلے گی. خود شہباز شریف صاحب فرماتے تھے کہ قرض پہ نہیں چلے گی، لیکن وزیر خزانہ یا شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ شاید اگلے پروگرام میں ہم نہ جائیں، مگر وزیر خزانہ نے اعلان کر دیا کہ نہیں جی اگر ہماری ریکوری نہیں ہے تو پھر جانا پڑے گا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پورا ملک قرض اور وہ بھی پہ مندوخیل صاحب ہم اس پہ یہ بھی ریلائی کر رہے ہیں کہ چین سعودیہ اور UAE سے جو ہم نے پیسے لیے ہوئے ہیں، ہمیں مزید اس میں 3 سے 5 سال مزید مل جائیں. اینڈ بگ ایف، بہت بڑی اگر ہے، اگر مل جائیں تو دیکھو اگر مل جانے کی، آپ کو یاد ہو پہلے جو سعودی عرب نے پیسے دیے جو آپ کے ریزرو رکھنے کے لیے، وہی پیسوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں 3 سے 5 سال سال مزید حکومت اب چاہ رہی ہے کہ ہمیں مزید 3 سے 5 سال مزید وہ پیسے ہمارے پاس رہیں، ہمیں ایکسٹینشن مل جائے. نہیں دیکھو حکومت تو چاہتی ہے کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے، اگلی جو حکومت جانے وہ مہنگائی جانے، یہ تو ہر دور میں یہ سلسلہ ہم نے دیکھا ہے. مگر سوال یہ کہ حکومت خود جب ان کو وزیر دفاع کہتے ہیں کہ 8-10 دن اہم ہے، فچ کا رپورٹ یہ کہتا ہے کہ 18 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی. اور پھر جس طرح گوادر میں صورتحال ہے، بلوچستان میں صورتحال ہے، یا اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا دھرنا ہے، یا وزیرستان کی صورتحال ہے، تو یہ ساری چیزیں عام عوام اس چیز میں کیوں شمولیت کرے؟ عام عوام مہنگائی سے تنگ ہے، عام عوام بے روزگاری سے تنگ ہے، لوگ خودکشی کریں. اس کے لیے حکومت کا کیا کوئی جامع پلان ہے وہ بتایا جائے تاکہ یہ چیزیں کم ہو جائے. ٹھیک ہے، میں ان سوالوں کے جوابات شجرا صاحبہ سے لوں گا، لیکن ناظرین یہاں پہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ ہی ویلکم بیک. جی شجرا صاحبہ، ایک تو مندوخیل صاحب نے جو سوالات اٹھائے ہیں، اگر آپ ان کو رسپونڈ کرنا چاہتی ہیں تو ضرور کیجئے، اور ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر لیجئے کہ مصدق ملک صاحب کی گزشتہ روز کچھ دن پہلے، بلکہ گزشتہ دنوں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور رانا ثناءاللہ صاحب کو یہ بیان آیا اہم. تو اپیرنٹلی لگ رہا ہے ایسے ہے کہ ایک امپریشن یہ آ رہا ہے عمومی طور پہ کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں آ کے خوش نہیں ہے، یا پھر اپنے اس فیصلے کو ریگریٹ کر رہی ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ ایسا تاثر جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے، جب الیکشن کے بعد ہم نے تمام جماعتوں کو آفر کی تھی، PTI کو بھی آفر کی تھی جو کہ کہتے ہیں وہ لارجسٹ جماعت ہے کہ آ کے وہ حکومت بنائے، ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی آفر کی تھی. اس کے بعد جب ہماری کوalition گورنمنٹ بنی تو ہم نے یہ ایک بہت مشکل، میں یہاں پہ میں آپ کو یہاں پہ کاٹوں، قطع کلامی کے لیے معذرت. یہ جب مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ ہم نے PTI کو آفر کی تھی، وہ تو اس کو نیگیٹ کرتے ہیں، اور الیکشن کے انعقاد کے 2 دن کے بعد سے اخباروں پہ خبر آئی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے حکومت بنانے کے لیے فیصلہ کر لیا ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اس کا ساتھ دے گی. تو پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا تھا، ضرور دعوت دی تھی PTI کو. ہم نے بھی آفر کی تھی. بات یہ کہ وہ تو کسی جماعت کے ساتھ مل کے بیٹھنے کو تیار ہی نہیں تھے نا. وہ تو ان کا تو شیوا یہ ہے کہ وہ کسی سیاسی قوت کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، بات نہیں کرنا چاہتے. یہ اور بات ہے کہ جب ان کی اپنی
ज़रूरत होती है तो वो उन्हीं लोग जिनको वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें और अलकाब देते हैं, उनके साथ बाद में वो मिल भी जाते हैं। बहरहाल अब जो हमारा पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के साथ जो कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट हमेशा एक मुश्किल गवर्नमेंट होती है। हर जमात ये चाहती है कि उनके पास सिंपल मेजॉरिटी हो ताकि वो अपने फैसले खुद कर सके, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट में जो हमारा मुआहिदा हुआ तमाम पार्टीज के साथ, जो जो आईनी उहदे उन्होंने कहे, जिस तरीके से उन्होंने हमारे साथ कोलिशन करनी चाहिए, वो सारी चीजें तय हो गई। मैं अब ये दावत दूंगी तमाम पार्टीज को अपनी पार्टी की तरफ से कि हमने सबने सर जोड़ के मिल के बैठ के पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना है। ये बहरान हमारा क्रिएट किया हुआ नहीं है, ये IMF की डील हमने नहीं बनाई। इसके जितनी ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे मुश्किल डील है, लेकिन ये PTI ने बनाई। ये और बात है कि वो बीच में ही उस डील को छोड़ के और उसको तोड़ के भागने लगे थे कि हमें दोबारा से आके उसकी एक तरफ चलाना पड़ा। आज भी जो मुश्किल फैसले हमें करने पड़े उस डील के जो नतीजे में करने पड़ रहे हैं, और अवाम का दर्द हमारे दिल में है, हमें अवाम के दर्द का पता है, हमें इस चीज का अच्छा शिजरा साहिबा, जब आप अवाम के दर्द की बात करती हैं तो एक सादा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप क्या फिगर्स में एक अमाउंट बता सकती हैं कि जब से मुश्किल फैसले हमने किए हैं और अवाम पर टैक्स की भरमार कर दी है, बिजली, पेट्रोल, गैस, डीजल सब कुछ महंगा कर दिया है, तो हुकूमत पाकिस्तान ने, पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने इतने करोड़ या इतने अरब की जो है वो बचत की, अपनी लग्जरीज जो हैं वो छोड़ दी हैं, बड़ी गाड़ियाँ छोड़ दी हैं, पेट्रोल इस्तेमाल करना मुफ्त का छोड़ दिया है, मुफ्त की बिजली जो है हमने बंद कर दी है, फैसिलिटीज़ हमने ख़त्म कर दी हैं सरकारी जो मुफ्त में मिल रही थी। हम इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल काम कर रहे हैं। 5 वजारतें हैं जिनको कि इस वक्त राइट साइजिंग कर रहे हैं, जिसमें कि कई जो उनके महकमे वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, कईयों को जम कर दिया जाएगा। और बिजली, जहां तक सवाल है, किसी पार्लियामेंटेरियन को बिजली या पेट्रोल मुफ्त नहीं मिलता, ये गलत शायद अफवाह उड़ी थी, लेकिन अगर किसी नहीं, को सरकारी मुलाजमीन है वापडा के, उनको मिल रही है जी। अगर उनको मिल रही है तो वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए, रिटायर्ड को भी बिल्कुल मिल होनी रही है, चाहिए, और होनी चाहिए, लेकिन अभी तक बंद नहीं हुई। रिटायर्ड की भी बंद होनी चाहिए। हमने डाउन राइट साइजिंग भी शुरू कर दी है। हम काफी ऐसे महकमे जो कि हम समझ रहे थे कि सिर्फ उनके अंदर करप्शन हो रही है, मसलन के पाक, यानी कि आप एक अमाउंट सर्टेन नहीं बता सकती कि हुकूमत ने अब तक इतने माह में, फरवरी से अब तक हमने जी सारी, अगर आप कहें कि इन सारी चीजों को इकट्ठा करके एक अमाउंट, तो वो तो इस वक्त मेरे पास नहीं है। प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में से गुजर के जो फैसले करके आहिस्ता आहिस्ता हम अच्छाई की तरफ, हमारा वो वाला हालात नहीं है जो PTI के थे, जो कि कहते थे कि हम जी गवर्नर हाउस को ये बना देंगे, गवर्नर हाउस को गिरा देंगे, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसको पता नहीं क्या यूनिवर्सिटी बना देंगे। कोई यूनिवर्सिटी तो ना बना, लेकिन पता नहीं वो क्या बन गया, मैं वो कहना भी नहीं चाहती। और इस तरह की चीजें कहना कुछ और करना कुछ और, तो से चोरियां करना, हम जो कहते हैं उसके ऊपर हम अमल दरामद करते हैं, और हमें इस चीज का भी इदराक है कि चेंज एक ओवरनाइट नहीं आता। वो जो था ना एक चेंज, तब्दीली आ गई, आ नहीं रही, आ गई है, वो क्या तब्दीली आई? वो तब्दीली ये आई थी कि पाकिस्तान तबाही के दहाने पे चला गया था, वर्स से वर्स होता जा रहा था, करप्शन के जुमरे में भी और हर किस्म की चीजों में। और इनकी जो अपनी हुकूमत थी, वहां आप देखे जो है KP में क्या हालात हो गए थे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस किस्म की बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, बड़ी बड़ी चीजें नहीं कहती। चेंज इज अ स्लो प्रोसेस, हमने वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, मैं आपको जरूर कह सकती हूँ, और हम तमाम सियासी कुव्वतों के साथ मिलके इस प्रोसेस में चलना चाहते हैं। मैं तमाम पार्टीज को ये कहूंगी कि बैठ के सिर्फ इसकी बजाय कि तनकीद की जाए या ये चीजों को पॉइंट आउट किया जाए जिनका हमें भी पता है, हम भी आवाम के वोट लेके आए हुए हैं, हमें भी आवाम की तकलीफ का अंदाजा है, और उनके ऊपर जो इस वक्त महंगाई है वो उसका नहीं, उनके पास इतना उनके पास वसीले कि वो उस महंगाई का बर्दाश्त कर सके। खुदकुशियां कर रहे हैं दिन रात जी, ठीक है, पॉइंट टेकन। इन सबको भी चाहिए कि हमारे साथ मिलके कोई हमें अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए हमारे साथ चले। ठीक है मंदो ख्याल साहब, एक तो ये बताइए कि हमारे वज़ीर जो हैं वो ये कहते हैं कि रिटेलर्स अगर हमारे टैक्स नेट में ना आए तो फिर हमें दोबारा से IMF के पास जाना पड़ेगा, यानी कि पूरी हुकूमत और पूरी कौम रिटेलर्स पे इस वक्त रिलाई कर रही है। उसूलन क्या ऐसी बात हमारे वज़ीर साहब को करनी चाहिए थी, और क्या हुकूमत इस पर कामयाब हो पाएगी? दूसरा,
ہمارے پروگرام میں جب بھی مسلم لیگ نون سے جب بھی گیسٹ آتے ہیں ہمارے سر آنکھوں پہ ہمارے مہمان ہیں، لیکن جب بھی ان کی پرفارمنس کے بارے میں آپ کے الائز ہیں بات کی جاتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ذکر لازمی کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب الیکشنز بھی ہو چکے ہیں، کئی ماہ گزر چکے ہیں، اب حکومت سے جب پرفارمنس کا سوال کیا جائے تو ان کو جواب پرفارمنس کے حوالے سے ہی دینا چاہیے؟ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ جو وزیر خزانہ کی آپ بات کر رہے ہو، میں نے تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جب وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا تو اس کو کور کرنے کے لیے کہ نہیں جناب یہ آخری نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی وزیر خزانہ کا درست ہے کہ ٹیکس تو دینا چاہیے. اگر آپ امریکہ، برطانیہ یا کینیڈا دیکھ لیں کہ 48-49% وہ ٹیکس دیتے ہیں، یعنی آپ روپے کماتے ہو تو 8 آنے جو ہے نا وہ ٹیکس ہے. تو ہمارے ہاں جو عوام ہے وہ کہتے ہیں آپ سہولت تو دو مگر ٹیکس جمع نہیں کرنا ہے. یعنی عوام تو چھوڑیے، جو کاروباری لوگ ہیں وہ کروڑوں اربوں روپے ٹیکس چوری کرنے میں ملوث ہے. خود وزیر اعظم نے پچھلے مہینے جب یہاں کراچی آئے تھے KPT میں تو وہاں اس نے غالباً 12-13 ارب کا چوری کا ٹیکس چوری کا جو انکشاف کیا ہے. دوسرا شیزہ صاحبہ یہ فرما رہی ہے کہ ہم ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ ملازمتیں کم کر رہے ہیں، PWD ایک کرپٹ ادارہ ہے اس وجہ سے ہم ختم کر رہے ہیں. تو میرے سوال یہ کہ PWD میں 8,000 ملازمین ہیں، تو کیا 8 کے 8,000 ملازمین کرپٹ ہیں؟ اور اگر کرپٹ ہے تو اتنا عرصہ آپ کیا کرے تھے؟ اور کرپٹ ہے تو جو آدمی کرپٹ ہے اس کو نیب کے حوالے کر دے، اینٹی کرپشن کے حوالے کر دے. آپ 8,000 خاندانوں کا چولہا بجھا کے آپ یہ ڈاؤن سائزنگ کا نام دے یا کرپشن کا نام دے تو یہ کسی طور پہ مناسب نہیں ہے. یہ سمجھ لو ایک ملازم کش یا مزدور کش یا روزگار کش پالیسی ہے، اور جو کہ ہمیشہ مسلم لیگ نون کی رہی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس طرح ادارے ختم کر کے آپ جب بلاول بھٹو صاحب نے یہ مطالبہ کیے ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے آپ 18-19 وزارتیں جو نا وہ آپ ختم کریں، صوبوں کے حوالے کر دیں. اور میں یہ بھی کہوں گا صوبوں کے حوالے آپ ادارے کر رہے تو ساتھ میں ملازمین بھی کر دیں. ایسا نہ کہ ان کو نکال دے کہ چونکہ اب وزارت صحت اگر دیکھ لے تو اسلام آباد میں ایک اسپتال کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں، تو ایسے وزارت کا کیا فائدہ؟ اب اگر وزارت ایجوکیشن دیکھ لیں تو اسلام آباد میں 1-2 کالجوں کے علاوہ پورے پاکستان میں کچھ نہیں ہے، تو ایسے وزارت کا کیا فائدہ؟ اس طرح سیفران ہے، اس طرح بہت سارے جو ملازمین 17-18 ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ وزارتیں 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کے حوالے کر دے اور ان کو وفاق سے ختم کرے، نہ کہ اور PWD کا تو جو سٹرکچر ہے وہ آئین پاکستان 1973 کے تحت ہے. آپ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ PWD کی 8,000 ملازمین کا یا گھرانوں کا چولہا تو بجھا رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ PWD کے کروڑوں روپے کے پراپرٹی کے اوپر بھی نظر ہے. کس کی نظر ہے یہ حکومت بہتر بتا سکتی ہے. آپ مجھے بتاؤ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے جو ججز ہے جہاں جہاں یہ رہتے ہیں وہ PWD کی پراپرٹی ہے، جتنے بھی سرکاری گیسٹ ہاؤس وہ PWD کی پراپرٹی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ کروڑوں روپے کی جو پراپرٹی ہے اس کو آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے اور پھر مندو خیل حکومت صاحب ترقیاتی وقت کام تو ختم ہو کرے گیا، گی. میں اگر وقت ختم ہو PWD گیا. کے ادارہ کرپٹ ہے ٹھیک ہے، تو آج تک کون سا پاکستان میں ادارہ ہے جو وہ فنڈ اب ان کے حوالے کریں گے وہ کرپشن؟ تھینک یو سو مچ مندو خیل صاحب. میں شیزہ صاحب آپ سے کوئکلی سوال کرنا چاہوں گا، کچھ سیکنڈ ہی ہمارا وقت ہے. آپ جب یہ آپ کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو مذاکرات کے لیے متعدد مرتبہ کوشش کی پاکستان تحریک انصاف سے، لیکن وہ ٹیبل پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ الائنس میں پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، آپ پرائیویٹائزیشن کے ایشو پہ تو اس کو ابھی تک کنونس کر نہیں سکے، تو آپ جو آپ کے مخالف پارٹیز ہیں آپ ان کو کیسے بات چیت میں شامل کریں گے، کنونس کریں گے معاملات میں؟ مجھ سے پوچھنا جی جی، پرائیویٹائزیشن کے ایشو پہ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اختلافات ہیں. میں مندوخیل صاحب کو یہ ایک جواب ضرور دینا چاہتی ہوں. یہ کسی نے نہیں کہا کہ ہم تمام ملازمین کو فارغ کر رہے ہیں، ایک رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں، اور کرپشن اس ادارے میں ہوتی تھی، یہ نہیں کہ تمام ہی افراد جو ہیں وہ کرپٹ ہیں. باقی جو یہ آپ بات کر رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کی، بالکل پیپلز پارٹی کا اس پہ ایک ہمیشہ سے موقف ڈفرینٹ رہا ہے، ہمارا ڈفرینٹ موقف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پرائیویٹائزیشن ہی مسئلوں کا حل ہے، کیونکہ اتنے سالوں سے لیکن اب تک کیا یہ پرائیویٹائز آپ لوگ کر نہیں سکے نہ ہی اسٹیل مل کو؟ ہم بالکل اس کے اوپر اب کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے. ملٹیپل ٹائمز اشتہارات دے چکے ہیں، لیکن تھینک یو سو مچ شیزہ منصب صاحبہ، قادر مندو خیل صاحب اور شعیب شاہین صاحب. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اپنا خیال رکھیے گا، کل ملاقات ہوگی.